अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, बहैसियत सहाफ़त के तालिब इल्म खुद कलामी में किए गए कुछ सवाल हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू होंगे। क्या रियासत पाकिस्तान सिविलियन सुप्रीमेसी से मुतारिफ है? पार्लियामेंट की बालादस्ती दीगर इदारों के वक़ार से मुतसादिम है? क्या वज़ारत उज़्मा जमहूरी निज़ाम का सबसे बेबस, लाचार और बेख्तियार होता तो नहीं? और नेशनल सिक्योरिटी के लुग़वी मायने फ़कत एक इदारे के वक़ार के हैं या फिर इसका ताल्लुक 20 करोड़ अवाम से भी है? आइन की शिकों से जमहूरियत के बालों पर तरतीब देने वालों से एक और सवाल भी है। क्या मुंतखब वज़ीर आज़म का इख्तियार तरक्याती मंसूबों, बिजली के प्रोजेक्ट, सड़कों के फीते काटने और अपोजिशन की जलसियों के जवाब देने तक महदूद है? और रहा सवाल नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती का, अगर अस्करी इदारे के वक़ार का मजरू होना ही लुग़वी तारीफ है नेशनल सिक्योरिटी की, तो तारीख में पहली बार मुंतखब हुकूमत अपने ही खिलाफ फैसला देगी कि नेशनल सिक्योरिटी हुकूमत से ब्रीच हुई, जिस पर फौज मुतमईन हो सकती है। क्या जमहूरियत भी होगी? कल तक वज़ारत उज़्मा की बेबसी हथकड़ियाँ डालकर अदालतों में लाई जाती रही। आज मौजूदा हुकूमत में वज़ारत उज़्मा की बेबसी का ये तमाशा कहीं और देखा जा रहा है। जब से प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी होने वाला ऑर्डर रद्द हुआ है, जनाब वज़ीर आज़म अस्करी इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए तसलसल के साथ वज़ीर दाखिला से 5 बार मुलाकात कर चुके हैं। क्या जमहूरियत के ज़ोम में कहीं खाम ख्याल गुजरा होगा कि पहले ट्वीट पर माफ़ी मांगी जाए और फिर दोनों इदारे मुशावरत शुदा सिफारिशात जारी करेंगे? हू ब्लिंक्स फर्स्ट के इस खेल में बराबरी का चांस है? मुल्क के दाखिली मामलात में अपनी बका की जंग हारती सिविलियन सुप्रीमेसी का दूसरा महाज खारजी अमूर है। सवाल तो इधर भी है कि इख्तियार किसी और का तो नाकामी का बोझ किसी और के कांधों पर क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद फजल चौधरी साहब, वजीर कैड हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ नदीम अफजल चंद साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और सियासी मुशीर भी हैं आसिफ अली जरदारी के। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जोहा सईद साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे नदीम साहब आगाज़ करूँगी। आप देख रहे हैं कि बैरून महाज पर धमकियाँ आ रही हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात हो रही हैं, अंदरून खाना हम देख रहे हैं अदारों का तनाव है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेना। 3 हफ्ते से ज़ायद गुजर चुके हैं, नोटिफिकेशन, एक रिपोर्ट पब्लिक करने की बहस, ये किस्सा ही नहीं पूरा हो रहा। देखिए, मैं समझता हूँ जी एज ए पाकिस्तानी कतई नज़र के मेरा किस जमात से तल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि सिविलियन गवर्नमेंट की इस वक्त और एक जमहूरियत की नाकामी, मैं इसको कहूँगा गवर्नमेंट की नाकामी कहूँगा कि खारजा पॉलिसी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब पार्लियामेंट के अंदर आप जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी नहीं है, ना आपकी खारजा पॉलिसी है। नेशनल सिक्योरिटी की जिस तरह आपने तारीफ़ की है ना कि कौमी सलामती की कौन तारीफ़ करेगा? कौमी सलामती की तारीफ़ भी पार्लियामेंट का काम है करना। अनफॉर्चुनेटली यहाँ कौमी सलामती कभी ट्वीट को समझा जाता है, कभी रद्द ट्वीट को समझा जाता है। ये कौमी सलामती नहीं है। इस वक्त जो महाज पे हमारा अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, ईरान बॉर्डर पे, इंडिया पे, और आज जो मैं अभी पढ़ा तो नहीं है, मुझे कोई बता रहा था कि चाइनीज एम्बेसडर ने भी कोई इंटरव्यू दिया है कि हमारा कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ उन्होंने अपना कोई आज पॉलिसी बयान दी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट में फ़ौरन आनी चाहिए, और अगर पार्लियामेंट में नहीं आती तो फिर दाल में कुछ काला काला है। जब हुकूमत इसके ऊपर डिबेट नहीं करती, जब पार्लियामेंट को आप बेतौकीर समझेंगे, तो उसी पार्लियामेंट के मॉरलिटी के ऊपर, बेस के ऊपर, ताकत के ऊपर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं पावर्स। तो जब पार्लियामेंट को आप खुद बेतौकीर करने तुले तो फिर कौन आपका? रह गई बात डॉन लीग्स की, तो मैं समझता हूँ ट्वीट भी बड़ा एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन मैं समझता हूँ वो नहीं आना चाहिए था, गलत हुआ। लेकिन डॉन लीग्स वाले मामले को अब इसका कोई एंड भी होना चाहिए। आप कौम इसको इदारों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं जो हमारे रियासत में, मैं समझता हूँ जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो रियासत कमज़ोर होती है। तो इस वक्त ये बड़ी अजीब सी हालात है। हालात इसलिए अजीब है कि हमारी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर साहब मॉरलिटी जो है ना, उनकी मॉरलिटी के बेस के ऊपर वो अब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जो पनामा का इशू है, इसके बाद इससे आपसे माज़रत के साथ, अदब के साथ इख्तलाफ करूंगी, बिकॉज मुझे लगता है, एंड आई माइट बी रॉन्ग, कि नो मैटर व्हाट, जब तक वो उस ओहदे पे बैठे हैं, जब तक वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, पैनामा और नो पैनामा, उसका एक प्रोटोकॉल है उस ओहदे का। सिविलियन सुप्रीमेसी इसका चले यार किताबों में ही पढ़ते हैं, नारों में ही बात करते हैं, कोई ना कोई इसकी लीडर ऑफ द हाउस है, चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क का। सो पैनामा और नो पैनामा इररिस्पेक्टिव मुझे लगता है कि भाई वकार मजरू नहीं होना चाहिए। अगर पैनामा और नॉन पैनामा इशू नहीं है
تو پھر اپوزیشن جماعتوں کو خاموش ہو جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں مجھے ایکچولی تعجب ہوا شاید دیکھنا پارلیمنٹ کی کمزوری کی وجہ سے شاید یہ ایشو بھی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم صاحب جو اپوزیشن جماعتوں سے بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے, جو اپوزیشن باتوں کے کسی کی دشمنی تو نہیں ہے نا, آپ بیٹھ کے انگیج کریں نا اپوزیشن جماعتوں کو, آپ پارلیمنٹ میں آئیں, آپ فارن پالیسی کے اوپر تو ڈیبیٹ کروا سکتے ہیں, آپ ڈان لیگز کے اوپر ڈیبیٹ کروا سکتے ہیں, آپ جنرل رحیل کے الائنسز پہ نوکری لینے پہ آپ ڈیبیٹ کروا سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ پارلیمنٹ سے پوچھ کے آپ کو یہ بڑے بڑے کام کرنے چاہیے تھے نا. یہ آلریڈی آپ اس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جب میں بھی ممبر تھا, اسحاق ڈار صاحب بھی تھے, رضا ربانی صاحب نے ہماری ریکمنڈیشن اس وقت نون لیگ نے بڑے بڑھ چڑھ کے سائن کی تھی کہ ہر بڑا ایگریمنٹ پارلیمنٹ میں آئے گا, ہر بڑا فیصلہ پارلیمنٹ میں آئے گا. پارلیمنٹ سے ایگریمنٹ کوئی بھی آپ کسی ساورن کنٹری سے کریں گی, کسی اور سے کریں گے, جہاں ساورن گارنٹی ہوگی وہ ویٹ پارلیمنٹ کرے گی. یہ اٹھا کے آپ رپورٹ بے شک دیکھ لیں, آخری رپورٹ رضا ربانی کی جو کمیٹی تھی اس پہ بات کرتے ہیں, بیکاز اب آپ دیکھیں نا ایران کی اسٹرینجمنٹ اور سعودی الائنس اور اس کے اندر ہمارا ایک رول, یہ سارا کچھ کنیکٹڈ ہے. اگر آپ اجازت دیں میں طارق صاحب کی جانب جاؤں گی. طارق صاحب السلام علیکم. سر مجھے بتائیے گا کہ سول ملٹری تعلقات میں تناؤ دیکھا جا رہا ہے, 5 ہائی لیول میٹنگز ہو چکی ہیں, آج بھی گھنٹوں کے اوپر مشتمل ایک کچن کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے. مجھے سمجھائیے گا سر یہ معاملہ کہاں لٹکا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں جو سول ملٹری ریلیشن ہے اس حوالے سے کبھی اتنا تناؤ رہا نہیں جتنا تناؤ ڈالنے کی کوششیں کی گئیں یا جتنا تناؤ جو ہے وہ دکھایا گیا. یہ چیزیں آپس میں مل بیٹھ کے طے کی جاتی ہیں, ہو جاتی ہیں. ندیم افضل چند صاحب نے بھی اس پہ بات کی, لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے حلقے میں, اور بڑے تگڑے ورکر ہیں یہ مجھے پتہ ہے, بڑا عوامی رابطہ ان کا رہتا ہے اپنے لوگوں سے, یہ منڈی باؤدین میں اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کا مسئلہ ڈان لیگز ہے, آپ کا مسئلہ پاناما ہے. میرا خیال ہے 10% لوگ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا مسئلہ ڈان لیگز ہے یا پاناما ہے. یہی جواب پاکستان کی قوم کا ہے. ان کے جو مسائل ہیں ان کا فوکس اس طرف ہے. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکومتوں کا بھی, چاہے وہ صوبوں میں ہیں چاہے وہ مرکز میں ہیں, ان کا سب سے زیادہ فوکس ادھر ہونا چاہیے جدھر عوام کا فوکس ہے. وہ ان کے تعلیم کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, مہنگائی کے مسائل ہیں. بجلی سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا انرجی شارٹیج ہے, لوڈ شیڈنگ ہے. تو ہم سب سے پہلے ادھر فوکس کریں, عوام کو ان بلاؤں سے نجات دلائیں جن سے نجات حاصل کرنے کے لیے وجہ فرمایا, صحیح فرمایا. تو پھر طارق صاحب آپ نے کس طرح اپوزیشن کو اور ایک ادارے کو یہ اجازت دے دی کہ ان دونوں معاملوں میں آپ کو ایسا الجھائیں کہ کہیں اور توجہ دینے کے لیے مشکل پڑ جائے؟ نہیں, سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. بحیثیت وزیر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے اپنے جتنے بھی فرائض ہیں, جتنے بھی ہماری ذمہ داری ہیں, وہ سب ہم ادا کر رہے ہیں, وہ ہم اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. اگر یہ کسی سطح کے اوپر یہ مشاورت ہو رہی ہے یا ڈان لیگز کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ بھی فائنل مرتب ہونی ہے, اس سلسلے میں کوئی مشاورت ہو رہی ہے, تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس پہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کے سر میں کوئی درد ہو یا وہ پریشان ہو یا پیٹ میں درد ہو. میرا خیال ہے انہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ خوش اسلوبی سے سلجھ جائے گا. اور جو لوگ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت بگاڑ کا شکار ہوں گے, میرا خیال ہے انہیں بھی مایوسی ہوگی. حکومت کا ایک ادارہ ہے فوج, اگر کسی حوالے سے ان کی کوئی ریزرویشنز ہیں وہ دور کر دی جائیں گی. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جو ہے یہ ایشو نہیں ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے اپنے تئیں ایک پوری بحث طلب موضوع ہو سکتا ہے. یہ ایشو نہیں ہے. یہ کیسے ایشو نہیں ہے سر, جب آپ کے جو آپ کہہ رہے ہیں جو ماتحت ادارہ ہے, آپ کا حکومت کا ادارہ ہے, ماتحت ادارہ ہے, وہ ایک پرائم منسٹر کے آرڈر کو رد کر دیتا ہے, ریجیکٹ کر دیتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ایشو نہیں ہے. کل ابصار عالم نے ان ادر ورڈز آپ اپنی ہی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن پاس کر دیا, چیف جسٹس اور چیف عوامی سٹاف کو مخاطب کر کے کہ میری مدد کیجئے, ہمیں ہیلپ کیجئے. اداروں کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. اور وہ ٹیپ جو ریلیز ہوئی, ہم نے اس کا ایک حصہ دکھایا جو وہ کہتے ہیں جی آپ پارا میں ایف آئی آر ہونی ہے اس علاقے میں کیسے کٹواؤں میں, جبکہ جانتے بھی ہیں کس کی کال تھی. اور اس کال کے اندر جو کالر جو دھمکیاں دے رہا ہے اور چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے جو الفاظ یوز کر رہا ہے کہ نکال پھینکا جائے گا, اس کی اوقات کیا ہے, شاہ سے زیادہ وفاداری نہ دکھاؤ, تم ذاتی ملازم نہیں ہو. تو اگر آپ دیکھنا نہ چاہیں وہ الگ بات ہے سر, ایشو تو ہے. سیم پیج تو کیا میں کہتی ہوں کتاب بھی سیم نہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ مختلف موضوعات کو آپس میں مکس کر رہے ہیں. ابصار عالم صاحب کا جو بات ہے اس کے اوپر نوٹس لیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو بھی مناسب کارروائی ہے وہ کی جائے گی. ان کی سیکیورٹی کو اور ہر چیز کو بالکل ہم انشور کر رہے ہیں. اس کا ڈان لیگ سے یا کسی اور فرد سے یا ادارے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی تعلق ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے, ایک ٹویٹ میں چھوٹا سا مکمل کر لوں کیونکہ میں ذرا اس پہ ہوں, آپ کی ویڈیو لنک پہ ہوں تو آواز تھوڑی سی کم ہے.
میں چھوٹا سا میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈان لیگز ہیں اس حوالے سے حکومت نہ تو اتنی کمزور ہوتی ہے، نہ ڈیموکریٹک سسٹم اتنا کمزور ہے، نہ اس پاکستان کی پرویز رشید کو آپ نے انکوائری سے پہلے نکال دیا، راؤ تحسین اور طارق فاطمی نے نکال دیا، وہ کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے، ہم اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس کی وجہ سے کوئی گورنمنٹ ہل جائے یا کوئی پرویز رشید جیسا سٹالورٹ آپ نے انکوائری سے پہلے نکال دیا. میں ایک وقفہ لے لوں طارق بھائی، اس کے بعد کمزوری کے اوپر بھی بات کرنی ہے. میجر صاحب ذرا سمجھائیے گا کہ 700 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے ہمارا، اس کے اوپر کسی سے نہیں بن رہی، ٹھیک ہے نا، تینوں پڑوسیوں سے نہیں بن رہی. 700 کلومیٹر کا جو ہے چائنا کے ساتھ، ادھر ہم قدرے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، وہ بھی کتنے پانی میں اب اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. تو اس کا ہوما کس کے سر بٹھائیں سر؟ ایک وقفے کے بعد. اسٹے ود اس، نیوز آئے گا. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. سو میجر صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا کہ طارق فاطمی، راؤ تحسین، پرویز رشید سب کی چھٹی ہو گئی، تو طاقتور ادارہ چیف ایگزیکٹو سے مزید کیا چاہ رہا ہے؟ تھینک یو میئر. میں صرف تھوڑا سا ایڈ کروں گا جو باقی مہمان ہیں آپ کو جو ایڈ کر رہے ہیں، اس پہ میں بھی اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا وجہ کیا ہے، ہوا کیا یہ جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں ایز سیٹ، میں سرکاری طور سے تو نہیں بات کرتا، میں تو اپنے بہاف پہ بات کرتا ہوں. یہ سارے کے سارے سمٹمز ہیں، دس از ناٹ اے ڈیزیز. چاہے آپ پاناما لے لیں، چاہے آپ ڈان لیگس لے لیں، چاہے رائل والا جو ایشو آپ کہہ رہی تھی ملٹری کورٹس لے لیں، دیز آر آل دی سمٹمز. ایک چیز سے نکلتے ہیں دوسری میں پھنس جاتے ہیں، دوسری نکلتے ہیں پہلے میں پھنس جاتے ہیں. اور یہ والی جو ہے اسپیشلی ڈان لیگس، جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ پی ایم ایل این ہمیشہ سے پرو آرمی جماعت سمجھی آتی تھی. ہماری فوج میں دوستیاں تھیں ان لوگوں کے ساتھ ہمارے، مطلب انفارچونیٹلی کبھی کبھی چند صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں نیشنل سیکیورٹی رسک آپ نے قرار دیا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی. بٹ دس از دی فرسٹ ٹائم کہ آپ نے فار دی فرسٹ ٹائم پی ایم ایل این کو آپ نے اس کو ٹہرے میں کھڑا کر دیا، جہاں پہ یہ نیشنل سیکیورٹی اور اینٹی آرمی سینٹیمنٹس اس میں بہت زیادہ واضح ہو گئے. سو آئی تھنک دس از دی پنچ جس وجہ سے زیادہ تکلیف ہے. اور میرے خیال میں وہ جو ڈیلے ہے. دوسرا جو بار بار یہ ورڈ یوز کرتے ہیں جو عرف عام ہی بن گیا کہ تحفظات کو ایڈریس کریں گے. They are accepting کہ کوئی تحفظات ہیں, there are some reservations. میں یہ تو آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کیا تحفظات ہیں, مزید کیا چاہیے سر؟ نہیں وہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے یہ تو یہ لوگ جانتے ہوں گے, ہم لوگ تو پریوی نہیں ہے کہ اندر ان کے آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے, 5 گھنٹے انہوں نے آج کیا کیا اور اس سے پہلے ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو کیا بات چیت ہوئی ہے. But there are other things which are need to be settled. وہ چیزیں کیا ہیں اگر طارق صاحب کو پتہ ہیں اور وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے تو دوسری بات ہے, لیکن اس آپ شیئر کر لینا, آپ بتائیں. مجھے تو نہیں پتا فرینکلی, آئی ڈونٹ نو. بٹ میرے دماغ میں یہ ہے کہ اگر بھی بار بار کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیں کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ہے جس پہ آپ کو 2 وزیر اور ایک پریس انفارمیشن آفیسر آپ نے گھر بھیجا ہے, اور اس آرڈر پہ بھیجا ہے جو چودھری نثار کہہ رہے ہیں مانا نہیں جاتا, یہ تو تھا ہی نہیں, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اصل نوٹیفیکیشن تو میں دوں گا. اس کے بعد ایک ٹویٹ آتا ہے جس میں ورڈ جس کو بڑا اسٹرانگلی ورڈ سمجھا جا رہا ہے, کیا گیا اس کو ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کہ ریجیکٹڈ کا ورڈ یوز ہو گیا, جس کے بعد سے یہ سارا کا سارا کھیل شروع ہو گیا. اور اس کے اوپر یہ کہا جو ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں ٹی وی کے اوپر بھی سنائی جا رہی ہیں اور باقی پارک کوریڈورز میں بھی, کہ اس کا ایک اور دوسرا آرڈر آنا ہے. کبھی اس میں ان کے پی ایس کا نام آ جاتا ہے, کبھی اس میں ان کی فواد حسن فواد صاحب کا نام آ جاتا ہے کہ ان کو کوئی فورن اسائنمنٹ دی جا رہی ہے. دیر از سم سیٹلمنٹ وچ از ٹو بی ڈن. اس سے آگے ایک اسٹیپ جانا ہے انہوں نے. اب وہ ایگزیکٹلی کیا ہے؟ سر آپ فوج کا حصہ رہے ہیں, آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن کے اندر ایک کنفیوژن ہے, یہ 21ویں 22ویں گریڈ کے ایک ترجمان نے یہ ریجیکٹڈ ورڈ یوز کر دیا. فوج ادارہ بحثی ادارہ اس طرح کام نہیں کرتا, یہ چیف آف سٹاف یا چیف آرمی سٹاف سیکریٹریٹ سے یہ ویٹ ہو کے بات ہوگی تو وہ آگے کی گئی. میں اس کو کلیریفائی کرتا ہوں. فوج کے جو ادارے ہیں وہ بڑے کلیئر کرسٹل کلیئر ہیں, ان کے سارا مینڈیٹ, ان کے چارٹر ڈیوٹیز بڑے کلیئر ہیں کس نے کیا کرنا ہے. یہ فوج کے اسپوکس پرسن ہیں, ہی از دی ڈی جی آف دی انٹر سروسز پبلک ریلیشنز. انہوں نے یہ فوج کے بہاف پہ بات کرتے ہیں, جیسے آپ اگر اپنے تئیں نہیں کرتے, تو یہ ویٹ ہو کے بات کی گئی ہے. ویٹ تو بات کی بات ہے. دوسرا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اب چیف آرمی اسٹاف کو جی کو جو چٹھیاں آتی ہیں منسٹری سے آتی ہیں وہ ایک سیکشن آفسر بھی ایڈریس کرتا ہے چیف کو, تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک سیکشن آفسر چیف آرمی اسٹاف کو ایک بات کنوے کر رہا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں ہوتا, یہ سسٹم ہے. مجھے میجر صاحب ایک بات بتائیے گا, تو اپنے ادارہ جاتی میکنزمز پہ آپ اتنے کلیئر ہیں, تو کانسٹیٹیوشنل میکنزمز پہ آپ کلیئر نہیں ہیں؟ ایک کانسٹیٹیوشنل کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی بھی کسی بلا کا نام ہے, یہ جو بعد میں جمعے کو میٹنگ ہوئی ہے یہ پہلے بھی کال کی جا سکتی تھی, صحیح فورمز پہ کیا جا سکتا تھا نا. تو کہیں نہ کہیں ادارے میں یہ ریلائزیشن ہے کہ یار یہ غلط کیا ہم نے اس طرح. اگین آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس, لیکن میں بار بار اس چیز پہ گھوم کے اگر صحیح کیا کھل کے بولے نا اگر آپ کو لگتا ہے تو. کنسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, میمو گیٹ پہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف نے ایفیڈیوٹ دے دیا تھا, ہاں ٹھیک ہے, وہاں اس وقت کنسٹیٹیوشن کہاں گیا. پھر ابھی
بائی پاس کر کے سیدھا آپ لنڈن چلے گئے, شجاع پاشا بائی پاس کر کے گیلانی سے اجازت لیے بغیر پی ایم سے لنڈن چلے گئے, ایک شیڈی کیریکٹر سے ملنے, پھر عدالت چلے گئے. میں دیکھتا ہوں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو حکمران ہیں وہ کمزور اتنے ہیں کہ کچھ ایشو ہوتے ہیں جس میں سپریمیسی آف پارلیمنٹ پہ سٹینڈ لینا پڑتا ہے, لیکن اپنی کمزوریوں کی وجہ سے, اپنی ناکامیوں کی وجہ سے نہیں لیتے, کمپرومائزز کرتے ہیں. جب آپ کمپرومائزز کرتے کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ گڑھے میں پھینک جائیں گے, اور پھر آپ عہدہ بھی گڑھے میں لے جائیں گے, آپ پی ایم شپ بھی گڑھے میں لے جائیں گے, آپ پارلیمنٹ کو بھی گڑھے میں لے جائیں گے. یہی تو میں کہتا ہوں کریڈیبل لیڈرشپ ہونی چاہیے. جب کریڈیبل اور نیٹ اینڈ کلیئر لیڈرشپ ہوگی تو پھر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, پھر ٹویٹ آپ کو کوئی نہیں کرے گا. تو نہ کریڈیبل کل آپ تھے نہ کریڈیبل یہ تھے. قومی سلامتی کی بریچ سیویلینز ہی کر رہے ہیں. ہم تو پہلے دن سے کریڈیبل پیپلز پارٹی تو نہیں ہے نا. دیکھیں ہم تو نیشنل سیکورٹی ہم بنے, لیکن اس ملک کے لیے پھانسی ہم حاضر دیے. ہم نیشنل سیکورٹی بنے, لاشیں ہم نے اٹھائیں. ہم نیشنل سیکورٹی بنے, آپ کا یو این او میں کیس لڑا تو بھٹو نے لڑا, آپ کا پوری دنیا میں کیس لڑتی ہے تو پیپلز پارٹی لڑتی ہے. آپ کوئی بھی حکمران, آج بھی ہمارا چیئرمین اگر باہر جاتا ہے تو دیکھ لیں, کشمیر کا ایشو ہو, پاکستان کے اداروں کا ایشو ہو, نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہو, پیپلز پارٹی جنہوں سٹانس کوئی بھی نہیں لے سکتا. بے شک اٹھا فارن پالیسی دیکھ لیں, افغانستان, ایران, کبھی بھی اس طرح ہمارے تعلقات پیپلز پارٹی کے دور میں اس طرح نہیں جس طرح موجودہ حکومت کے دور میں. ایکچولی تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے صرف بھٹو کا وہ دور تھا جدھر نسبتاً زیادہ کنٹرول تھا سویلین گورنمنٹ کا فورن پالیسی پہ, اور وہ بھی اس لیے کیونکہ اسلامی ممالک سے دوستی کا ایک پالیسی تھی. میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں مہر. ایشو یہ ہے کہ جیسے چند صاحب نے کہا, اس سے پہلے بھی بہت سارے پرائم منسٹر گزرے ہیں, بہت سارے آرمی چیف گزرے ہیں اس ملک کی تاریخ کے 70 سال میں. ہم فرسٹ کلاس ان لوگوں کو, فوج کا جو کانسیپٹ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے, دی آرمی شوڈ بی انڈر دی منسٹری ڈیفنس, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. فوج کو ماشاءاللہ اور اس قسم کی چیزوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے, لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ فوج اپنی لائن کراس کیوں کرتی ہے. دی مومنٹ وی ہیو اے ویک پرائم منسٹر, میں ورڈ کرپٹ نہیں یوز کرنا چاہتا, وہ کورٹس میں سبجیکٹس ہے. اگر کوئی کمزور آدمی آپ کے سر پہ بیٹھا ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کسی ایسی چیز میں انوالو ہے جو اینٹی اسٹیٹ ہے, تو فوج کا ڈیفینسو میکینزم آٹومیٹکلی آن ہو جاتا ہے. اینٹی اسٹیٹ کی تعریف مجھے سمجھائیے, یا نیشنلزم کی تعریف آپ ہی کیوں کریں؟ یہ تو فیڈرل ڈومین کی نیشنل سیکیورٹی کی تعریف فیڈرل ڈومین میں ہے. لیٹ می کمپلیٹ مائی پوائنٹ, پھر آپ اس پہ دوسرا سبجیکٹ آپ دی مومنٹ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جنرل ضیاء کی حکومت میں جنیجو صاحب واز سٹنگ پرائم منسٹر, ماشاءاللہ لگا ہوا تھا, اور ہم نے جنیجو صاحب سے اتنا ڈرتے ہیں فوج کی گاڑیاں بند کر دی, کسی نے سوال جواب نہیں کیا. آرمی چیف موجود تھا نا, کر نہیں سک رہے. ہم نے معین قریشی, مراج خالد, جن لوگوں پہ کرپشن کے یا اینٹی اسٹیٹ کے اینگل ہماری اینگل سے نظر نہیں آتے تھے, پاکستان کے جتنے بھی پرائم منسٹر, آپ کی اینگل آپ کی لینز اور اینک سے دیکھا جائے گا, پیٹریٹزم کے اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو علی محمد صاحب لائن پہ موجود ہیں. مجھے ایک چیز کمپلیٹ, آپ اگر صدر اسحاق خان صاحب کو دیکھیں, اپرائٹ اینڈ آنسٹ آدمی, آرمی چیف جاتے تھے اس کے سامنے ڈرتے ہوئے, لیکن دی مومنٹ دی سچویشن, لغاری صاحب فار دیٹ میٹر, انیشلی فوج کے جتنے لوگ تھے سب اس کو فرسٹ کلاس سلوٹ کرتے تھے, بٹ دی مومنٹ دیٹ اینگل آف کرپشن اور ادر اینگلز کم ان, they have their reservation. I would like to ask all the Democrats on the show if they have want to say something to this, مگر علی محمد لائن پہ, ان سے بھی پوچھ لوں. چند صاحب آپ کے پاس بھی آتی ہوں. علی صاحب مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگے گا آپ کا پوائنٹ آف ویو. مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ دیکھ رہے ہیں 700 کلومیٹر کے اوپر بھارت, افغانستان, ایران, تینوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار نہیں ہے, تینوں کے, بلکہ اب سرجیکل سٹرائکس کی ایران دھمکی دے رہا ہے. اور اب یہ میں تو اسے ایٹ لیسٹ ہم کوئی بھی اسے فورن پالیسی کی کامیابی نہیں کہے گا کہ جو کسی بھی پڑوسی کو قائل نہ کر سکیں. آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. دیکھیں, ایک دو تین چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے اور طاقت جو ہے سویلین حکومت کے پاس ہوگی, اور فوج بارڈرز کی رسپانسبل ہوگی, فوج حفاظت کرے گی, اور فوج کے پیچھے اپنی سویلین گورنمنٹ بھی کھڑی ہوگی, کیونکہ فوج جو ہے وہ پبلک میں نہیں آ سکتی, فوج صرف لڑ سکتی ہے. فوج کا کام جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنا نہیں ہوتا, وہ کام ہے سول گورنمنٹ کا. لیکن یہ لیڈرشپ جو ہے سویلین گورنمنٹ کی جو آئیڈیل ہے وہ کی جاتی ہے مورل پاور کے ساتھ. فوج کا کام ٹویٹ کرنا ہے سر. اگر آپ کے پاس مورل پاور نہیں ہے تو پھر آپ کی کوئی نہیں مانے گا. اگر آپ پاناما لیکس میں ہیں اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کے 2 سینئر ترین جج آپ کو صادق اور امین نہیں مانتے, آپ کو جھوٹا مانتے ہیں, آپ کے منی ٹریل پہ اعتماد نہیں کرتے, اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اثاثے چھپائے ہیں. اگر ملک کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے ایز اے وزیر اعظم کہ ہم کرپشن کے کیسز کی اس لیے انویسٹیگیشن نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے کیونکہ ترقی کی رفتار رک جائے گی, تو وہاں پہ وہ آدمی جو اپنا خون دیتا ہے ملک کے لیے وہ آپ کو سلوٹ تو کرے گا, ہاتھ اس کا سلوٹ کرے گا, دل سلوٹ نہیں کرے گا.
دل کے سلوٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اتنی ہی قربانی دیتے ہوئے نظر آئیں. کوئی نہیں چاہتا کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ جا کے خون دیں اور جا کے لڑیں. پولیٹیشن سے صرف یہی ریکوائرمنٹ ہے عوام کی کہ پولیٹیشن آنیسٹ ہو, وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرے اور وہ پاکستان کے مفاد پہ سودے بازی نہ کرے. یہاں پہ لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو مظلوم بھی پیش کیا جاتا ہے, لوگوں کو سیکیورٹی رسک بھی قرار دیا گیا, لیکن سوال وہاں پہ اٹھتے ہیں جب آپ ملک کے ایک ازلی دشمن سے, جندال سے جا کے جو ہے چھپ کے ملتے ہیں. جب آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں آپ خود لوگوں کو موقع دیتے ہیں. ڈان لیگز کو آپ کہتے ہو کہ ڈان طارق صاحب یہ چند صاحب کا بھی پوائنٹ تھا, یہ علی صاحب کا بھی پوائنٹ ہے کہ بھئی یہ داغدار دامن ہو یا کریڈیبلٹی کا ایشو. میجر صاحب کا بھی یہ کہنا ہے. تو علی صاحب تو اس کو ایک سٹیپ فارورڈ لے کر گئے کہ دل کا سلوٹ نہیں حاصل کر پائے. سو میں ابھی بھی ایک بات پہ آپ بات کر لیں اس پہ, مگر میں پھر بھی یہ سمجھنے کی کوشش آج کر رہی ہوں کہ اتنی بری لیک آف ڈپلومسی اس ملک میں, لیک آف فورن پالیسی, اتنے کشیدہ حالات تمام تر پڑوسیوں سے, یہ مجھے سمجھا دیجئے کہ یہ سر یہ اس کا تمغہ آپ کو پہنایا جائے یا طاقتور ادارہ جو اختیار رکھتا ہے اس کو پہنایا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے سوال میرے بھائی علی سے کچھ اور کیا تھا, اور انہوں نے جو تقریر یاد کی ہوئی تھی جو پی ٹی آئی آج کل رات کو سوتے ہوئے بھی رٹ کے آتی ہے, وہ انہوں نے فرما دی کہ دل کا سلوٹ. بڑا خوبصورت ٹرم آپ نے نکالی. دل کے سلوٹ کے لیے لیڈر کا کیلیفورنیا کورٹ کا ایک فیصلہ ہونا بڑا ضروری ہے. وہ جس کے پاس ہو یا تمغہ ہو وہ اس کو دل کا سلوٹ کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. ہم تو ظاہر ہے ہمارے پاس وہ تمغہ اور وہ میڈل نہیں ہے جو ان کے لیڈر کے پاس ہیں. دوسری گزارش میں یہ کروں گا, دیکھیں پاکستان کو اگر آپ بحیثیت ایک ایسی مسلم اسٹیٹ کے لیں جس کے بہت سارے مخالفین بھی ہیں. اب میں تھوڑا سا سنجیدہ بات کروں گا, دس از ناٹ اے پولیٹیکل تھنگ. ابھی آپ مذاق کر رہے تھے ابھی تک. جتنی زیادہ ترقی کرے گا پاکستان, جتنی زیادہ معاشی ترقی کرے گا پاکستان, جتنی زیادہ اکانومی میں آگے بڑھے گا پاکستان میں, جتنی زیادہ دہشت گردی میں کمی ہوگی پاکستان میں, جتنی زیادہ امن و امان آئے گا پاکستان میں, جتنی زیادہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی, اتنی ہی پاکستان کے اندر جتنی بیرونی طاقتیں اس ملک کی ترقی کے خلاف ہیں وہ آئیں گی. اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس وقت پاکستان کے اندر سازشیں سب سے زیادہ ہوں, پاکستان کے اندر فورن جو ہماری دوست نہیں بلکہ ہمارے دشمن طاقتوں کی انوالومنٹ سب سے زیادہ ہو, تو آپ کو تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ شاید ہم ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. انویسٹمنٹ کا لفظ تو آپ نکال دینا چاہیے. یہ کہہ لیں کہ پاکستان میں حالات اگر نہیں ہو تو قرضہ کم ملے گا. سر میں دیکھیں نا نہیں, میں قرضے کی بات نہیں کر رہا. ریاست کمزور ہوئی ہے, جب ریاست کے ادارے کمزور ہو گئے. مجھے بتائیں ایران کی بات کریں سر, ایران کی خارجہ پالیسی پہ مجھے ذمہ داری کا تعین آپ میں سے کوئی کر دے سر. طارق بھائی میرے محترم چودھری صاحب میری بات سن لیجئے ایک سیکنڈ. سر میرا سوال ترقی بھائی بات تو سنیں. سوال سر صرف یہ ہے کہ اگر ایرانین ایمبیسڈر سفیر ادھر کہتا ہے کہ ہمیں تحفظات ہیں, آپ جو سعودی الائنس جوائن کر چکے ہیں, اور اس کے بعد سر آپ دیکھ رہے ہیں کل سرجیکل سٹرائکس کی دھمکی دی ہے بھارت کے بعد اب ایران نے دی ہے, جو کبھی ہمارا آؤٹ اینڈ آؤٹ اینیمی دشمن نہیں رہا. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا یہ وزیر اعظم کے جو وزیر خارجہ کی بھی ٹوپی رکھتے ہیں اپنے پاس, وہ منصب بھی رکھتے ہیں, کیا وہ اب انہوں نے کوئی اقدامات بھی لیے ایران کو قائل یا پیسیفائی کرنے کے حوالے سے کہ ہم ایران دشمن محاذ کا حصہ نہیں بنے؟ ایران بھی ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے. ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے بھی رہے, آج کل شاید اتنے اچھے نہ ہوں, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت کوئی کشیدہ تعلقات ہیں. ہمیں ہمیشہ پازیٹیو بات کرنی ہے اپنے تمام جو ہمارے بالخصوص ہمارے پڑوسی نہیں سچ پہ مبنی بات کرنی ہے, ضروری نہیں ہے مثبت بات کریں, سچی بات کریں. ریزرویشنز ہیں اگر ایران کی, میں نے عرض کیا کہ اگر ایران کی ریزرویشنز ہیں, آج بھی ان کے جو ایمبیسڈر ہیں انہیں ہمارے فورن آفس میں بلایا گیا, آج بھی بات چیت ہوئی ہے. یہ بات ایسی نہیں ہے جن کی وجہ سے آپ یہ کہیں جناب کہ ہر واقعے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے گراف کو اب اوپر لے کے جائیں نیچے لے کے جائیں. روزمرہ کے واقعات ہیں. پاکستان جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ بین الاقوامی سازشوں کا شکار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں. سر ابھی تو ہم اپنے ادارہ جاتی جنگوں سے نہیں نکل رہے, بین الاقوامی سازشیں کیا ہونی ہیں, ادارہ جاتی اندرونی جنگیں آپ لوگوں کی ختم نہیں ہو رہی. اس کے بے شمار سازشیں اندرونی بیرونی اس کے خلاف ہو رہی ہیں. ہمیں ان سازشوں سے کو بے نقاب تو کریں نا.
یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے. میرا دیکھیں نا جی آپ بات کیجئے پھر تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم سب جنرلی آن دی سیم پیج لیکن چھوٹی چھوٹی کنفیوژن ہے We are not on the same page میجر صاحب. I tell you why. سر سیویلینز نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا, میجر صاحب پارلیمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم یمن اور شام کے حوالے سے نیوٹرل رہیں گے. یہ نیوٹرلٹی کی کون سی تعریف ہے جو آپ ایک جس الائنس کا حصہ بننے جا رہے ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ اس کا کردار کیا ہے, وہ سب جانتے ہیں. مجھے تو یہ سیویلینز کا تو یہ موقع نہیں تھا نا, پارلیمنٹ کا پینل کی بات کر رہا تھا میں, جنرلائز اس کی بات نہیں کر رہا کہ پورا پاکستان ایک پینل کے اوپر. ایز فار ایز دس انڈیا Afghanistan and Iran issue is concerned, we are missing the elephant in the room. The real problem is India. Afghanistan was never a threat, was never existent. اس طرح کی کوئی چیز آج سے 70 سال میں انہوں نے اس پیمانے پہ نہیں کی تھی. ان کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. ایران کے ساتھ جو ان کے جو پیکس ہوئے ہیں انڈینز کے ساتھ چابہار کے اوپر سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر خرید رہے ہیں, دس از آل بینگ کریٹڈ فار پاکستان. اگر آپ نے اس کو صحیح پیرائے میں دیکھنا ہے, صحیح ڈائمینشن میں دیکھنا ہے, دس از بیسیکلی, یہ ایک فوجی اینگل سے نہیں کہہ رہا ہوں میں, یو ہیو ٹو سی ریئلسٹکلی ایک فوج جس کے پاس کوئی ٹینک نہیں, کوئی جہاز نہیں, وہ پاکستان کی سرحد کی خلاف ورزی کر جائے. This has to be addressed that way. سر بھٹو صاحب نے کہا تھا چند صاحب کہ 65 کی جنگ میں کہ پشت ہے. صاحب آپ کی بات کو مان لیا جائے تو اس کا تعین یا اس کا صدر باب بھی تو پارلیمنٹ نے کرنا ہے نا, جمہوری حکومت ہے, اور اس کا پرائم منسٹر آف پاکستان جو فارن منسٹر ہے انہوں نے کرنا ہے. I agree with you. The moment وہ تو کہاں ہے, کہاں سارے منظر میں وہ منظر ہی غائب ہے. سر اس کا فیز 2 یہ ہے کہ the moment you address کہ جناب یہ پرابلم ہے, یہ انڈیا افغانستان کے پیچھے ہے, then the army and the civilian leadership and the عوام should be on one page. خوبصورتی یہ ہونی چاہیے کہ پھر اس صورت میں ہمارے آپس کی لڑائی اپنی جگہ پہ, لیکن دی مومنٹ افغانستان کا یا ایران کا سر ذمہ داری کس کی ہے فورن پالیسی جس بھی حالت میں ابھی لیک آف ڈپلومیسی جس سول گورنمنٹ کی سول گورنمنٹ. چلیے وقفہ لے لیں اس پہ. طارق صاحب مجھے جس کر دیں کہ اختیار کسی کا تو متھے آپ کے لگتا ہے, ہمیشہ سیویلینز کے لگتا ہے, تو کیا کریں سر, وہ بڑے کلیئر ہیں کہ سیویلین گورنمنٹ کے. جی ایک وقفہ لے لیں, فورن پالیسی ایک وقفہ لے لیں, وقت کے بعد حاضر ہوں. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو چند صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آج ایران جس کو پشت کہا تھا آپ کے بانی نے, نہ پشت رہی نہ اسٹریٹجک ڈیپتھ سے کچھ پلے پڑا. مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے ایشو کے اندر روٹ کاز کیا ہے؟ یہ سمٹمز کی بات پہلے کر رہے تھے, کاز کیا ہے سر؟ پارلیمنٹ کمزور ہے, چیف ایگزیکٹو کمزور ہو گیا ہے, اور اس سے نکلا کیسے جائے سر؟ دیکھیں پارلیمنٹ بھی کمزور ہے, چیف ایگزیکٹو بھی یقیناً کمزور ہے, اور اس ملک کی فارن پالیسی جب پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں, سیدھی سی بات ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ فارن پالیسی چلا رہی ہے. تو جب آپ ناکامی تسلیم کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں ان عہدوں پہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. یا تو آپ کھل کے بات کریں, کھل کے بات آپ تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ بالکل صاف ہوں. اگر آپ صاف نہیں ہوں گے, آپ کریڈیبل نہیں ہوں گے, تو آپ کے کوئی ادارہ بات نہیں سنے گا. یہی ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر آپ کی کرسی کمزور ہے, کرسی کسی ایک فرد کی نہیں ہے, وہ اس ملک کی جمہوریت کی بنیاد ہے. چند صاحب آپ کے دور میں ایبٹ آباد ہوا, شجاع پاشا نے آ کے پارلیمنٹ کو جواب دیا. سر دیکھیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی, چیئرمین بلاول نے جو کہا تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنائیں, اس لیے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کی ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنے گی جس میں ڈی جی ایم آئی, جس میں آرمی چیف سارے جا کے بریفنگ دے کے ایک کنسنسس ڈیولپ ہوگا, وہ سامنے قوم کے سامنے آئے گا. اب کچن کیبنٹ چند اپنے پسند کے لوگوں کو لے کے تو آپ اس طرح اسٹریٹجی بنائیں تو جس میں پورے عوامی نمائندوں کو بھی آپ اعتماد میں نہ لیں, پولیٹیکل پارٹیز کو بھی آپ آن بورڈ نہ لیں, اپوزیشن جماعتوں کو بھی نہ لیں. آپ کہیں گے صرف جی آرمی چیف, بھائی صرف آرمی چیف اور صرف پرائم منسٹر سٹیک ہولڈر نہیں ہے, پوری قوم سٹیک ہولڈر ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی سب سے بڑا ایشو اس حکومت کے لیے ایران, افغانستان, فورن پالیسی, ہمارے حالات ہیں, یا دیکھیں اس حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہے نا, اس کی اپنی کریڈیبلٹی اس کا ایشو ہے. اس حکومت کا سب سے بڑا ایشو جمہوریت کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ اس کا ایشو ہے. اس حکومت کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں, یہ اداروں کے اوپر ذمہ داری ٹھونستے ہیں. آپ دا ریکارڈ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج ہمیں کچھ نہیں کرنے, فلانا ادارہ کچھ نہیں, سپریم کورٹ کچھ نہیں کرنے دے رہی. بھائی آپ خود ٹھیک ہوگے تو سارے ادارے آپ کو ٹھیک لگیں گے, یہ خود غلط ہے. میں بڑا ڈیموکریٹک مائنڈ کا آدمی, آپ کو پتا ہے. ویسے سپریم کورٹ کے بارے میں افتخار چودھری کے دیکھیں افتخار چودھری کے دور والی اب سپریم کورٹ نہیں ہے, بالکل معذرت کے ساتھ. اب اس طرح کی مداخلت بھی نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بالکل اس طرح کی مداخلت نہیں ہے جس طرح کی پہلے ادوار میں ہوتی تھی.
تو اب ان کو تھوڑا سا بیٹھ کے میں سمجھتا ہوں یہ یا تو اپنے پولیٹیشین کو اپ سائڈ پہ لیں. چند صاحب آپ میری بات کو بیک کریں گے. دیکھیں منتخب وزیر اعظم کو کمزور کرنا ہو تو دھرنے بھی آ جاتے ہیں, یا کسی کو توسیع چاہیے ہو تو ایک خبر کے اوپر بھی ملک اور قومی سلامتی ہل جاتی ہے, مگر اصل میں یہ تو ریاست کو کمزور کرنے کے مترادف ہے, ایک کرسی خالی کرانے کے مترادف نہیں ہے. ریاست کمزور ہو رہی ہے اور آپ مان رہے ہیں بالکل ہو رہی ہے, اور غلط ہو رہا ہے اس حکومت, بالکل غلط ہو رہا ہے. بہت بڑا دل چاہیے and I respect you for that. علی محمد صاحب مجھے ایک بات بتائیے, یہ چند صاحب given his position, given revival of Punjab, اتنی بڑی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے, یہ آج مان رہے ہیں کہ یار غلط ہو رہا ہے, اس حکومت کے ساتھ بھی غلط ہو رہا ہے, یہ سازشیں نہیں پنپنی چاہیے, یہ کرسی کو کمزور کرنے کے لیے ان ایفیکٹ ریاست کو کمزور کیا جاتا ہے. میں آپ سے جانتی ہوں سر, آج آپ نے کہا کہ جے آئی ٹی کی تمام پروسیڈنگز پبلک کی جائیں, اور معذرت کے ساتھ میرے نزدیک مجھے صرف اور صرف یہ لگا کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ روز کی خبر تو نکلے نا, روز ہم یہ خبر تو نچوڑے, مزید گندہ تو کریں, جبکہ دنیا میں کہیں جے آئی ٹی یا کوئی انویسٹیگیشن پبلکلی نہیں کی جاتی. سر تو آپ کس کو مضبوط اور کس کو کمزور کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں. دیکھیں ایک تو جو چند صاحب نے بات کی ہے نا, میرے دل کی بات کی ہے, میں کہنے والا تھا اور میں کہہ دیتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ دا لاجک. وہ یہ ہے کہ میاں صاحب اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے آپ چھوڑ دیں اس کو. دیکھیں ایسا وزیر اعظم, میں کہتا ہوں اس سے بندہ جا کے کوئی دکان لگا لے, اپنی مرضی سے سودا تو بندہ بیچ سکے. اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کیوں بیٹھے ہیں کرسی پہ, اور کرسی پہ بیٹھے ہیں پھر آپ پرفارم کر کے دیں. اس کا کوشچن میں نے کیوں ریز کیا؟ کوشچن اس لیے ریز کیا کہ یہ جو بلوچستان کا, جو افغانستان کا ایشو ہوا ہے, where is your Chaudhry Nisar, and you don't have even a single foreign minister. You need a foreign minister which is a full-time job to tackle all these issues. Where is a foreign minister? You need shuttling foreign minister. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھا, لیکن he was more active than a foreign minister. وہ جاتا تھا, آگے جاتا تھا, پیچھے. Where is Nawaz Sharif? What is he doing? What is اپنا یہ سرتاج علی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو ایسی صورتحال میں جو آپ کے سارے ادارے بالکل اس طرح سے ہوئے میں, سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی آبزرویشن ہے نیب کے بارے میں کہ اس کی تو فوتگی ہو گئی ہے. ایف آئی اے کے لائر کو 2 نومبر یا 1 نومبر تھی, کون سی تھی, پہلی پیشی ہوئی, اور ان سے پوچھا گیا کہ بھئی ٹی او آرز پہ اگر اپوزیشن اور حکومت میں کوئی بات نہیں بن رہی تو آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا تو کام ہے نا, وہ کمیشن بنتا ہے نہیں بنتا, آپ انویسٹیگیٹ کرو. ہیرے چنے گئے ہیں بقول جج صاحبان کے, ہیرے چنے گئے ہیں 5 جو جے آئی ٹی جس پہ مشتمل ہے جن پہ, اور یہ ٹی او آرز پہ کوئی اختلاف نہیں تھا آپ کی پارٹی کو. اب اس کو پبلک کر دیں انویسٹیگیشن سے, کیا مراد ہے آپ کی سر؟ ایک منٹ میری بات سن لیجئے پلیز, ذرا تھوڑا صبر کیجئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندے نے, آئی تھنک گورنر لیول کے بندے نے آ کے اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ میں کہا کہ ہم نہیں کر سکتے میاں صاحب کے خلاف یہ کام. ایس سی سی پی نے بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ کے ایس سی سی پی نے بھی معذرت کا اظہار کیا تھا جب کمیشن کی باتیں چل رہی تھی اس زمانے میں. آپ کے پاس لے دے کے رہ گئی ایم آئی اور آئی ایس آئی جو اس میں ہے. اب ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے, آپ کہتی ہیں کہ جے آئی ٹی کبھی پبلک نہیں ہوتی. دنیا میں کون سا وزیر اعظم ہے جس کو جو ہے اس ملک کے 5 میں سے 2 جج ہیں صادق اور امین نہیں مانتے, جو کہتے ہیں آپ نے غلط بیانی کی ہے, آپ نے اساسی چھپائے ہیں. اس کے بعد کہاں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پوری دنیا میں آتے ہیں. مگر میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کہ آئیڈیل سچویشن میں ہی شوڈ سٹیپ ڈاؤن, مگر اختلافی نوٹ پوری دنیا میں آتے ہیں. اور ایک جج صاحب نے برہمی کا بھی اظہار کیا کہ ایک لیڈر, اور غالباً اشارہ خان صاحب کی طرف ہی تھا, کہ قوم کو گمراہ نہ کریں کہ ہم سب نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹے ہیں, صادق اور امین نہیں ہیں. سو لیٹس ویٹ. کیوں اس جے آئی ٹی کو ہم کیوں جی جج پہ یہاں بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ 2 ججوں نے یہ کہا ہے کہ صادق اور امین نہیں ہے. ہماری پلی یہ تھی کہ میاں صاحب کو ڈکلیئر کیا جائے کہ صادق اور امین نہیں ہے. 2 ججوں نے کہا کہ صادق اور امین نہیں ہے. 3 ججوں نے نہیں کہا کہ صادق اور امین ہے. اس کی ابھی انویسٹیگیشن ہونی ہے, 3 ججمنٹس پینڈنگ ہیں. اور جس طرح آپ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ میاں صاحب مینج کر لیتے ہیں. That's why we want transparency. جمہوریت میں ٹرانسپیرنسی کی ڈیمانڈ کرنا کون سا اتنی بڑی بات ہے, جہاں آپ کو پتا ہے ملک قیوم کی کہانیاں, آپ کو پتا ہے کہ جو اصغر خان کیس کی کہانیاں, جو پیسے لیے گئے, جو بریف کیسے آتی تھی. اور مت بولیے اصغر خان کیس کے ریوائول سے بھی بات کریں. میجر صاحب مجھے بتائیں, ایم آئی اور آئی ایس آئی کیس جی آئی ٹی میں ہوتے ہوئے یہ مینج ہو سکتی ہے؟ وائی ناٹ. جن کو جو سپریم کورٹ کے جج نے بنائی ہے کمیونٹی پوری کی پوری, تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ ان کی انپٹ کیا ہوتی ہے سسٹم کے اندر. اس کے بغیر مشکل ہو جائے گا پروف لانا, اور کسی سیولین ادارے کے پاس میں اس قسم کی پروف ہوتے نہیں ہیں. اچھا, اور کوئکلی میں طارق صاحب کے پاس جانے سے پہلے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ جے آئی ٹی پروسیڈنگز کو پبلک ہونا چاہیے؟ دیکھیں پبلک نہیں ہونا چاہیے, فیئر ہونی چاہیے, اور میرے خیال میں فیئر نہیں ہوگی. یو تھنک نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟
चीफ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कैसे फेयर हो सकती है कि 19 ग्रेड का ऑफिसर 20 ग्रेड का ऑफिसर काम कर सकते? 2 बंदों की तो गारंटी मैं देता हूँ, बाकी की मेरे पास नहीं। ये दो या तीनों मेजॉरिटी, फिर 2-3 राइट अनबायबल है। इन दोनों को तो मैं जानता हूँ जाती तौर से। 2 और 3 का पहले, 2 और 3 पहले भी थे। मतलब इस तरह सारे हीरे हैं, सारी जबरदस्त क्रेडिबिलिटी और करियर पैथ। सारे जाती तौर से 2 को जानता हूं। बाहर से कहां से लाएंगे हम? बस हीरे ही हीरे हैं बस। जी तारिक साहब, हीरे यहाँ क्रेडिबल चाहिए, हीरा नहीं चाहिए। जी गुजारिश है जी कि देखें जो 2 बातें की गई हैं, ये तुरा इम्तियाज PTI का ही है कि इन्हें। तारिक साहब मोबाइल छोड़ दें, मुझे देख के बात करें कैमरे में। मैंने 2-3 नोट्स इस पे लिखे हुए हैं, मैं मोबाइल नहीं कर रहा, मैं 2-3 नोट्स इस पे लिखे हैं। गुजारिश ये कर रहा था कि ये तुरा इम्तियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही है कि इनके लीडर सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, चीफ जस्टिस हाथ जोड़ते हैं, यार खुदा का वास्ता है ये जो डाइसेंटिंग नोट्स हैं, इख्तलाफी नोट, ये दुनिया भर में आते हैं। आप अपने क्यों हमारे फैसले की जो है वो आप उसको गुमराह करके तो कौम को आप गुमराह कर रहे हैं, उसके बावजूद इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। ये तुरा इम्तियाज सिर्फ इन्हीं का है, यानी इतनी मोटी चमड़ी और किसी जमात की हो ही नहीं सकती कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि यार हमारे फैसले को आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, फिर भी बाज नहीं आ रहे, दोबारा ये बात कह रहे हैं। अभी ये कहा गया कि हमने बिल्कुल नहीं कहा कि वज़ीर-ए-आज़म झूठे हैं, अभी फिर वही बात राग अलाप रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इनकी बातें, डर ये है कि इतने आला ओहदे पे है ना, पूरी हुकूमत और इदारे जो है अपने अंडर ही हैं, तो डर ये कि मैनेज हो जाएगा काम। सबसे बेहतर तो ये था कि ये सियासी मैदान में मुकाबला करते हैं। बहरहाल मुकाबला जिस मैदान में ही कहेंगे हम इनका करेंगे, लेकिन जब सियासी मैदान में तो मुकाबला कर नहीं सकते, तो ये कभी एक पार्टी पे चढ़ते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे जाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के पीछे जाते हैं, कभी धरने देते हैं, कभी शहर बंद करते हैं। तो ये इनकी आड़ियाँ जाड़ियाँ इलेक्शन तक अल्लाह करे लगी रहें, हमारा ये काम आसान करेंगी, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चीफ एग्जीक्यूटिव की कमज़ोरी की बात की नदीम अफजल चंद साहब ने, तो मैं उन्हें ये गुजारिश करूँगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव को गैर जमहूरी तरीके से, गैर रवायती तरीक़ों के साथ कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप पे जा रही है, लेकिन हम बिल्कुल ना तो कमजोरी फील कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। आप बताएं कौन आपको कमजोर कर रहा है? चंद साहब, मैंने अभी नाम लिया आपका, वो तमाम ताकत की दवाई वोट के जरिए इक्तदार में नहीं आ सकती, वो इन चोर दरवाजों से इक्तदार में घुसने के लिए सारी साजिशें कर रही हैं। को कौन को नहीं पता है इस बात का? ये तो वही बात हुई ना सर, सईद हो जाने के बाद जरदारी साहब तो किसी एक का नाम ही नहीं लेते। आप भी लग रहा है हुकूमत खत्म करने के टाइम पे मुकम्मल करने के चक्कर में किधर से आपको असल थ्रेट है, कौन आपको हिला के रख रहा है या साजिशें कर रहा है, शायद आप भी जानते हैं, कह नहीं सकते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।